एजुकेशन सिस्टम को आप बड़ी गहराई से देखते हैं। 2-3 चीज़ें कौन-सी ऐसी हैं जो आप हाइलाइट करना चाहेंगे, उससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा? 5 साल एक्सपीरियंस के बाद हमने सीखी हैं। मोस्टली ये चीज़ें हमें यूनिवर्सिटी में आनी चाहिए। हमें प्रैक्टिकल स्किल्स पे भी फोकस करना चाहिए, कैरिकुलम अपडेट करना चाहिए। में जो आपके पास आइडियाज़ हैं, वो किस तरह से फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए? बिजनेसेस हमारे ग्रो नहीं कर रहे, इसलिए कि हमारे यहाँ लीडरशिप की जो स्किल्स हैं वो नहीं लोग हासिल कर रहे हैं। जिस भी मुल्क की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसने अगर तरक्की की है तो वो इंडस्ट्री की ग्रोथ से की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, ज़िंदगी में रोशनी बने और सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा, इसी टैगलाइन और इसी स्लोगन के साथ हम एक बार फिर हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बहुत ही एक हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इनका कि इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। हम्माद खालिद साहब, इनकी ख़ास बात यह है कि इन्होंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की अमेरिका से, और उसके बाद इन्होंने सोचा कि ये बिज़नेस कंसल्टेंसी भी करेंगे और एग्जीक्यूटिव कोचिंग भी कर रहे हैं। लेकिन ये बिज़नेस और कोचिंग का माइंडसेट जो है वो इनका कब और कैसे बना, ये हम इनसे जानेंगे। प्लस इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि हमारे यहाँ जो ज़्यादातर लोग बात करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता, जिसकी वजह से जो सीखने वाले हैं वो भी चीज़ों को उस तरह सीख नहीं पाते। लेकिन ये वो ट्रेनर हैं जिनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी है, इंडस्ट्री में भी इन्होंने कई साल टाइम गुजारा है, और इसके साथ साथ ये बिज़नेस कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। कई बड़े पाकिस्तान के और बाहर के जो नाम हैं उनके साथ ये काम कर चुके हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसके क्या चैलेंजेस हैं, और बीइंग अ बिज़नेस कंसल्टेंट ये हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस को कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम हम्माद खालिद साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। सर, मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आपने की और उसके बाद फिर आपने बिज़नेस कंसल्टेंसी का रुख किया, तो इसकी क्या वजह थी? एक्चुअली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करके जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो मैंने बिज़नेस शुरू किया। फैमिली बिज़नेस में पार्ट शामिल था, तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट्स के पे करता रहा। लेकिन फिर जब मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट किया तो उसमें कुछ चैलेंजेस भी आए, कुछ चीज़ें हमने कुछ पाकिस्तान की काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। हमारी इकॉनमी जो है, हमारी जो ड्राइव कर रही हैं, हमारी पॉलिसीज़ हैं, वो कंसिस्टेंट नहीं होती, सही। जिस वजह से कोई भी बिज़नेस है उसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं। ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने अपना बिज़नेस भी कर रहा हूँ और अपना भी चला रहा हूँ साथ काम, और साथ फिर मैंने ये सोचा कि मुझे कंसल्टेंसी सर्विसेज लेनी चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो नहीं हुई, जिस वजह से आज हम जो भी क्राइसिस हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, उसकी मेन वजह ये है। सो इसलिए मैं बिज़नेस कंसल्टेंसी में आया। लेकिन फिर मैंने 20-25 साल एक्सपीरियंस के दौरान ये फील किया कि बिजनेसेस तो तब ग्रो करेंगे, इंडस्ट्री तब ग्रो करेगी जब हमारा माइंड सेट होगा। तो इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए माइंड सेट जो है वो बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव माइंड सेट, आपने ग्रोथ कैसे करनी है। गैप्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के दरमियान है, एक्सपेक्टेशंस के गैप्स बहुत ज़्यादा हैं। सो इन पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आज दुनिया जो है कि बहुत से ममालिक वो लीडर्स बन गए हैं, ऐसे ही। मल्टी नेशनल्स को हेड कर रहे हैं, अमेरिका में हों या मिडल ईस्ट में हों, लीड कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी इसमें बहुत पीछे है, वो सीनियर पोजीशंस पे बहुत कम पाकिस्तानी हैं। सो इस चीज़ को भी हमें स्टडी करना होगा कि कैसे हम ग्लोबल लीडर्स पैदा करें, और अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर बाहर भेजने की बजाय हमें स्किल्ड लोगों को अगर बाहर भी भेजना है तो स्किल्ड लोगों को भेजें और अपने मुल्क की इंडस्ट्री को भी ग्रो करें। सही। अच्छा सर, मैं एक आपकी जब प्रोफाइल पढ़ रहा था तो उसमें ये चीज़ थी कि ट्रेनिंग इनटू रियल टाइम एक्सपोजर, ये जो कन्वर्ट करने का आपने सोचा, इसके पीछे क्या विज़न है आपका? इस तरह है कि जी मैं ना सिर्फ लोकल इंडस्ट्री में पिछले 20-25 साल से काम कर रहा हूँ, हैंड्स ऑन मेरा अपना एक्सपीरियंस है, चैलेंजेस बहुत देखे, फिर मल्टीनेशनल्स और वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करके दुनिया में कंपनीज़ को भी देखा। तो इसमें मैंने फील किया कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गैप्स हैं। हमारे प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर नहीं किया जा रहा है। चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स क्या हैं। अभी पिछले दिनों सितंबर में हम मिडल ईस्ट गए, सऊदी अरेबिया भी गए, कुछ इंडस्ट्री और बिज़नेस ग्रोथ के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए। हम बात तो एक्सपोर्ट की बहुत करते हैं, उसकी ग्रोथ की करते हैं, लेकिन दरमियान में जो चैलेंजेस है
اس بارے میں کوئی نہ کوئی انفارمیشن اویلیبل ہے، نہ اس طرح کی ٹریننگس اویلیبل ہیں. سو اسی لیے پاکستانی جب وہاں جاتے ہیں تو پریپیئرڈ نہیں ہوتے، ہوم ورک نہیں کیا ہوتا، اسٹڈیز نہیں کی ہوتی کنڈکٹ، سو جس وجہ سے وہ لاسز بھی اٹھاتے ہیں اور پھر ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ ان کو دیکھ کے پھر آگے ایکسپورٹ کی کوشش ہی نہیں کرتے، سو گرو کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اس لیے پریکٹیکلی جو ہے وہ کیسے ان کو لے کے جانا ہے، ایکسپورٹ بڑھانی ہے، اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. سر ایجوکیشن سسٹم کو آپ بڑی گہرائی سے دیکھتے ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے، اور اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے باہر کے ممالک سے، تو 2-3 چیزیں کون سی ایسی ہیں جو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے، جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ فوری طور پہ چینج کر لی جائیں یا ان میں کوئی امینڈمنٹ لے کے آئی جائے تو اس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم کیریکولم کو چینج کریں، صحیح. اپڈیٹ کریں جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے، جو دنیا کی ریکوائرمنٹ ہے. سو پہلا کیریکولم چینج کریں. دوسرا ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو نا پریکٹیکل اسکلس دیں. صحیح. وہ جب انڈسٹری میں جاتے ہیں تو انہیں صرف بکش نالج ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں، اور پریکٹیکلی وہ پھر گھبراتے بھی ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آتا 6 مہینے سال ہم نے کرنا کیا ہے. صحیح. کیونکہ یونیورسٹی میں بھی جتنے شوق سے ہمارے بچے پڑھتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ ان کی سکلز بلڈنگ ضروری ہے. ایون خود میرے پاس انجینئرس ہیں، ایک دن میں نے ان سے فیڈ بیک لیا، وہ 5 سے 15 سال کا ان کا ایکسپیرینس تھا کہ آپ کیا کہیں گے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں. اس نے کہا جی جو چیزیں ہمیں اب 5 سال ایکسپیرینس کے بعد ہم نے سیکھی ہیں، موسٹلی یہ چیزیں ہمیں یونیورسٹی میں آنی چاہیے. ہمیں پریکٹیکل سکلز پہ فوکس کرنا چاہیے، کیریکولم اپڈیٹ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آج کل سافٹ سکلز جو ہے، جیسے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اس پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے اور بہت اچھا کام کر رہی ہے، اس کو بہت زیادہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے. ٹیکنیکل جو ہے ہمارے انجینئرس وغیرہ، اس میں تو یہ بہت زیادہ پرابلم ہے، لیکن جنرلی بھی یہی پرابلم ہے. اسی وجہ سے آج ہم گلوبل لیڈرس یا پیدا نہیں کر رہے، یا بزنسز ہمارے گرو نہیں کر رہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں لیڈرشپ کی جو اسکلس ہیں وہ نہیں لوگ حاصل کر رہے. سو اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک جرنی ہے، یہ شارٹ ٹرم میں آپ نہیں سیکھ سکتے. بالکل ایسے ہی. سو اس پہ کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں تو یونیورسٹیز میں پتہ ہی نہیں ہے کسی کو اسٹینڈرڈائز کیسے کرنی ہے پروڈکٹ، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو اڈاپٹ کیسے کرنا ہے. ان چیزوں کو بھی ہمیں اپنے کیریکولم میں ہر نالج کو کامن کرنا پڑے گا، بیسیکلی شیئرنگ کے. پھر ہم اپنی انڈسٹری اور کو گرو کر سکیں گے اور ایکسپورٹس بھی انکریز کر سکیں گے. سر اکنامک کرائسس کے حوالے سے اگر ہم تھوڑی سی ڈسکشن کریں، کیونکہ آپ کچھ آئیڈیاز کو ڈسکس کر رہے تھے جس سے ہماری اکانومی بہت بہتر ہو سکتی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ اس وقت جو ظاہر ہے پاکستان کے حالات ہیں، تو اس میں جو آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں وہ کس طرح سے فروٹفل ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے؟ اصل میں بات یہ ہے جی، جس بھی ملک کی پاپولیشن زیادہ ہے اس نے اگر ترقی کی ہے تو وہ انڈسٹری کی گروتھ سے کی ہے. صحیح. بہت. اور ہمارا تو مسلمانوں کا بھی کانسیپٹ ہے کہ جی ہم جب تک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہم آگے تھے تو ہم لیڈ کر رہے تھے دنیا کو، اور جب ہم پیچھے رہے تو اب ہماری پوزیشن سب کے سامنے ہے. سو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی تبھی گرو کرے گی جب اس میں ہم لیڈ لے سکیں گے، جب ہماری انڈسٹری گرو کرے گی. اور بیلنس آف پیمنٹ کے ایشوز، یہ ہمیں اس میں 2 چیزیں کرنی ہیں. ایک تو لوکل انڈسٹری کو گرو کرنا ہے، اور دوسرا اپنے میڈ ان پاکستان پروڈکٹس کو پریفر کرنا ہے. دوسرے ملکوں نے بھی جس نے ترقی کی ہے اس نے تب ترقی کی ہے جب لوگوں نے اپنے ملک کی بنی ہوئی چیزیں خریدنی شروع کی ہے. ان کی بھی کوالٹی ایسے ہی تھی. ابھی مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں جی کوالٹی کی وجہ سے ہم امپورٹڈ لیتے ہیں، تو کوالٹی تو آہستہ آہستہ آئے گی. آپ خریدنا شروع کریں گے آہستہ آہستہ، یہی کمپنیز آپ کو بہت اچھی کوالٹی کی پروڈکٹ دیں گی. سو ایک انڈسٹری پہ فوکس کی ضرورت ہے، دوسرا آئی ٹی. لیکن آئی ٹی بھی ایک حد تک ترقی کر سکتی ہے انڈسٹری کے بغیر. سو انڈسٹری کو گرو کرنا بہت ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کے ہمیں سب سے پہلے مائنڈ سیٹ بنانا ہے، ایجوکیشن کو امپروو کرنا ہے، لیڈرشپس کیپبلٹیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو ذرا بولنے اچھا لگ جاتا ہے اس کو ہم لیڈر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ لیڈر نہیں ہوتا. لیڈر کی تو بہت سی اور چیزیں ہیں جو اس کو ایکسپرٹ ہونا پڑے گا، تو تب وہ لیڈر بنتا ہے. سر برس کوچنگ آپ کا جو ادارہ ہے وہ ابھی کرنٹلی کیا کیا سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، اور آگے فیوچر میں آپ کے کیا گولز ہیں اس کو لے کے؟ جی بیسکلی برس کوچنگ کو اس لیے میں نے بنایا تھا انڈسٹریل ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ سب سے پہلے مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے، لوگوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. جو انڈسٹری اور اکیڈیمیا سے ایک ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے مائنڈ سیٹس کی،
تاکہ لوگ جو انڈسٹری میں آئیں دے آر ویل پریپیئرڈ، اور پھر وہ وہاں پہ گروم کریں اور ان کی جو گروتھ ہے وہ بھی ایکسلریٹڈ ہو، انہیں پتہ ہو ریگولرلی اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں اور کنٹینیوس لرننگ کا جو کانسیپٹ ہے اس پہ عمل کریں. تو اس کے لیے ڈفرینٹ ہم لیڈرشپ پہ، گروتھ پہ، پرسنل ڈیولپمنٹس پہ ان کو ٹریننگس دیتے ہیں. پلس ابھی میں نے انٹرنیشنل پروگرام ہے جان سی میکسویل کے لیڈرشپس کے، آئی ایم آلسو دے سرٹیفائڈ ٹرینرز. سو وہ میں یہاں پہ کچھ لانا چاہ رہا ہوں، پروموٹ کرنا چاہ رہا ہوں. وہ بہت ضروری ہیں. آئی تھنک کہ ساری دنیا میں ان کے آفیسز ہیں اور وہ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، تو ہم پیچھے رہ گئے ہیں. تو ان کے بہت کچھ اچھے پروگرامس ہیں، ان کو لا کے ہم چاہتا ہوں کہ ہمارا بزنس کمیونٹی، انڈسٹری ہماری اس سے فائدہ اٹھائے. سر لیڈرشپ ٹریننگ اگر ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا پارٹ بنا دی جائے تو اس سے کیا بینیفٹ ہوں گے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیسٹ لیڈرشپ ماڈل کون سا ہے؟ جی، دنیا میں نا بہت سے ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں لیڈرشپس کے، لیکن یہ نیسیسٹی آج کل کے دور میں یہ نیسیسٹی ہے. کچھ بھی آرگنائزیشن ہے، 4 آدمی بھی ہیں، کسی کو لیڈ کرنا ہے تو تبھی وہ صحیح کام کر سکیں گے. ٹیم بلڈنگ ہے، کنفلکٹ ریزولوشنس ہے، فیوچر کو کیسے آپ نے گروتھ لینی ہے، ویژن ہے. اس میں جان سی میکسویل از ون آف دا بگ لیڈرس ان دا ورلڈ. لیکن میں اس میں کہوں گا ہمارے پاس سب سے اچھا ماڈل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. قرآن و سنت میں وہ سب چیزیں ہیں جو یہ لیڈرشپ کے جو گروز ہیں دنیا کے، یہ سب بتاتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم اس اینگل سے ہم نے قرآن اور سنت کو نہیں پڑھتے اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم صرف عربی میں پڑھتے ہیں، موسٹلی ہم میں سے لوگ نہیں سمجھتے، اور اگر سمجھتے بھی ہیں تو اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں. سو پریکٹیکل لائف کو امپلیمنٹیشن ہم اس پہ نہیں کرتے. سو بیسیکلی یہ سائنٹیفک طریقے سے یہ لوگ یہی پرنسپل پڑھا رہے ہیں. سو ہمیں جہاں سے اچھی چیز ملے، وہ ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے اور کوئکلی اڈاپٹ کرنی چاہیے. سر ایک تو آپ نے بتایا کہ آپ جان سی میکسویل سے تھوڑا سا انسپائر ہیں، اس کے علاوہ اور اپنی زندگی میں جن شخصیات سے یا کچھ 1-2 نام جن سے آپ بہت زیادہ متاثر ہیں وہ کون ہیں؟ جی، جان میکسویل ہیں، پھر اور بہت سے قائد اعظم ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح ہمارے بہت سے لیڈر گزرے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بیسٹ لیڈر تھے. ایسے ہی. ٹھیک ہے، تو اس طرح میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، جس سے جہاں سے اچھی چیز ملے اس کو میں لرن کرنے کی کوشش کرتا ہوں، انسپائر بھی اس سے ہوتا ہوں، اور پھر میری کوشش ہوتی ہے وہ میں پاس آن کروں دوسروں تک. صحیح. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ شاہ صاحب بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پرسنلی دل کے ساتھ آئی اپریشیٹ کرتا ہوں ان کی ایفرٹس کو بھی، اور اس طرح اداروں کو گرو ہونا چاہیے، تبھی ہم کسی اچھی طرف ترقی کر سکیں گے. سر ہمارے ہاں ہم بار بار بات کرتے ہیں مائنڈ سیٹ پہ اور اسکل ڈیولپمنٹ پہ، خاص طور پہ ظاہر ہے کہ کریکولم کے لیے تو ایک خاص محنت ریکوائرڈ ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اداروں کی طرف سے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سے ٹاپ آف دا لسٹ اس وقت اسکلز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل کی یوتھ کے پاس ہونے چاہیے؟ جی، اس میں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ گروتھ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد آپ لیڈرشپ کا مائنڈ سیٹ ہو. ان سب کو کرنے کے لیے آپ کو ٹیم ورک چاہیے، آپ کو کمیونیکیشن سکلز بہت ضروری ہیں، ایموشنل انٹیلیجنس بہت ضروری ہے. تمام سافٹ سکلز ہیں، ان پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا، تبھی ہمارا جو یوتھ ہے وہ آگے ترقی کر سکتا ہے. کیونکہ پروڈکٹیوٹی، ایفیشنسیز بھی تبھی آئیں گی جب آپ کے پاس یہ سافٹ سکلز ہوں گی. ٹائم مینجمنٹ آپ کو آنی چاہیے. آج کل ہمارے ہاں ایک ہی کانسیپٹ ہے، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. سو آپ کو یہ بھی ہمیں اب سیکھنا ہوگا اور ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ٹائم کو ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے، اور اس سے ہم نے پروڈکٹیوٹی، ایفیشنسیز کیسے بڑھانی ہے، اور کام کریں گے تو ہم آگے ترقی کر سکتے ہیں. تو ہمیں ریزلٹس پروڈیوس کرنے پڑیں گے، ریزلٹس کو فوکس کرنا پڑے گا، اور اپنے مائنڈ سیٹ کو کلیئر کرنا پڑے گا، دل لگا کے کام کرنا پڑے گا، پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ حماد خالد صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور بہت سارے جو اس وقت ہمارے کرنٹ ایشوز ہیں ان کو انہوں نے نہ صرف ایڈریس کیا بلکہ اس کا سولوشن، پریکٹیکل سولوشن کیا ہو سکتا ہے، اور کہاں کہاں پہ ہم اس وقت لیگ کر رہے ہیں، کون کون سے ہمارے بلائنڈ ایریاز ہیں جن پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ انہوں نے بہت عمدگی کے ساتھ گفتگو کی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.